जरदारी साहब ने बयान दिया है वो दिल बर्दाश्ता होकर उन्होंने ये बयान दिया है। अस्सलाम वालेकुम। पीपल्स पार्टी पर हमला नवाज शरीफ की जानिब से हुआ, ये खबर आज रिपोर्ट हुई है खुर्शीद शाह को कोट करके। और वो हमला किसको कह रहे हैं? हमला जो वो कह रहे थे कि जंग होगी, आसिफ अली जरदारी को हाथ लगाया, तो डॉक्टर आसिम हुसैन की गिरफ्तारी, उनके चीफ सेक्रेटरी सिंध के ऊपर केसेस, इसके अलावा 52 के करीब अफसरान को खुद सिंध हुकूमत गिरफ्तार कर चुकी है। और ख़बर यह है कि जो डॉक्टर आसिम हुसैन से तफ्तीश हुई और कुछ और लोगों से जो तफ्तीश हुई, उसके नतीजे में एक दो उनके जो सीनियर वज़रा है उनका नाम भी आ रहा है, जिसमें आगा सिराज दुरानी का नाम भी शामिल है। तो उस वजह से सिंध हुकूमत शदीद दबाव का शिकार है और रद्द-ए-अमल दिखा रही है। ख़ुद खुर्शीद शाह के ऊपर कुछ केसेस हैं और कुछ लोग जो पकड़े गए शिकारपुर से और इर्द गिर्द के इलाकों से, उसके हवाले से खुर्शीद शाह खुद भी दबाव का शिकार हैं। लेकिन फेडरल गवर्नमेंट से वो जो कुछ मांग रहे हैं, क्या फेडरल गवर्नमेंट उनको वो कुछ दे सकती है? क्योंकि ऑपरेशन एक ऐसी स्टेज के ऊपर है जिसको रोल बैक करना शायद इस वक्त किसी के भी कंट्रोल में ना हो और किसी के इंटरेस्ट में भी ना हो। आज मीटिंग्स हुई सिंध में, जहाँ पर कोर कमांडर ने मुलाकात की गवर्नर सिंध से, इसके अलावा कोर कमांडर ने ही मुलाकात की चीफ मिनिस्टर सिंध से। बज़ाहिर वो ऑपरेशन को कंटिन्यू रखने के लिए कुछ ऐसी सूरत हाल चाहेंगे कि जो दोनों पार्टीज़ को सूट करती हों, सिक्योरिटी एजेंसीज़ को भी सूट करती हो, फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी नाखुश ना हो, लेकिन ऑपरेशन की वापसी रोके जाना और रिवर्सल करना कोई ऑप्शन नहीं है। ये हमारा आज के प्रोग्राम का मेन टॉपिक रहेगा। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ जो है वो हम कुछ मिनट के लिए, एक आज नौजवान है, छोटा बच्चा है, उसने FSC से टॉप किया चक दर्रा से। मैं चाहूँगा कि उस बच्चे को आपसे मिलवाया जाए प्रोग्राम के आगाज़ में। हमारे साथ मेहमान हैं जो प्रोग्राम का है, तलाल चौधरी साहब PMLN से हैं, असद उमर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हैं, और कराची से सईद गनी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हैं। सबको खुशामदीद करूँगा प्रोग्राम में। आपकी इजाज़त से, अगर आपकी इजाज़त हो, तो शाह फैसल हैं चक दर्रा से, इन्होंने FSC में टॉप किया है। और शाह फैसल, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शाह फैसल, आप ही की ज़ुबानी सुनूंगा। आपका जो मैंने ख़बरें पढ़ी उसके मुताबिक यह है कि आपके वालिद की वहाँ समोसों की दुकान है, समोसे, चने, चाट वगैरह आप लोग बेचते हैं। आपके वालिद भी यही काम करते हैं और आप भी स्कूल से वापसी पे अपने वालिद का हाथ बटाते हैं, यही ऐसे ही बात है? हाँ जी, बिल्कुल ऐसी ही बात है। तो ये कैसे हुआ कि आप वालिद के साथ दुकान में, उनके काम में मदद भी करते थे और आपने FSC में टॉप भी किया, और वो भी कंप्यूटर साइंस में? जी, अगर शौक़ और लगन हो तो सब कुछ मुमकिन होता है जी। अब कितने बहन भाई हैं आप फैसल? जी, हम 5 भाई और 1 बहन हैं। आप भाइयों में आप बड़े? हाँ, भाइयों में मैं सबसे बड़ा हूँ और बहन मुझसे बड़ी है। बहन एक आपसे बड़ी। तो आपने ये किस कॉलेज से किया है? FSC किस कॉलेज से किया है? APC गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज गुलाबाद चिकदरा से किया है। और अब इरादा क्या है? अब इरादा कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग बनने का है। उसमें आपका दाखिला भी हो गया, लेकिन आपके पास फीस के पैसे जो हैं वो एक इशू है कि वो इतनी ज़्यादा फीस जो है, मेरिट के ऊपर एडमिशन हुआ है फैसल का, लेकिन उसकी फ़ीस, उसके हॉस्टल के अखराजात और दीगर मामलात, वो एक इशू है। जी बिल्कुल। अच्छा, ये जो UAT में UAT पेशावर में आपका दाखिला हुआ है फैसल? जी बिल्कुल, UAT पेशावर में हुई। अच्छा, आपसे मैं और भी अभी बातें करूँगा। मुझे एक सरप्राइज़ कॉल मेरे प्रोड्यूसर साहब बता रहे हैं इस वक्त, रहाम खान कॉलिया में। अस्सलाम वालेकुम रहाम बीबी। अस्सलाम वालेकुम नदीम। सरप्राइज़ कॉल है रहाम, आप इस बच्चे से बात करना चाह रही हैं, मेरे प्रोड्यूसर ने बताया। हाँ जी, मैं रोज़ एक कोई इतनी मायूसी की खबरें हम सुनते हैं, और मेरा मानना यह है कि पाकिस्तानी कौम में इतने ज़बरदस्त लोग हैं, ख़ास तौर पे हमारे नौजवान, के रोज़ आपको कोई, जहाँ एक बुरी खबर मिलती है वहाँ 10 ऐसे नौजवान, जैसे मैं फैसल की बातें सुन रही हूँ, और मुझे फ़ख्र है ऐसे नौजवानों पे। मैं अपने बच्चों को भी बता रही थी, क्योंकि मेरे बच्चों की भी उम्र फैसली की तरह है, और मैं उनको कुछ देर पहले लेक्चर यही दे रही थी कि ज़िंदगी में पैशन होना चाहिए, ड्राइव होनी चाहिए। और ये बच्चा मलाकंड से पेशावर तक
سڑک اور راستے اتنے کٹھن ہیں، لیکن مجھے اتنا فخر ہے فیصل پہ کہ اس نے جتنی اس کے راستے میں مشکلات تھیں، اور ماشاءاللہ اتنے بہن بھائی ہیں یہ. اچھا رام، ویسے ایک بات اور جو یہاں پر کھل کے سامنے آتی ہے کہ والدین کے پاس وسائل کا نہ ہونا اور غربت ہونا یہ رکاوٹ نہیں ہے آپ کے لیے کسی بھی فیلڈ کے اندر ٹاپ پرفارمر بننے کے لیے. یہ بچہ جو والد کے ساتھ سموسے بیچتا ہے وہ ٹاپ پرفارمر ہے. ابھی ہم نے کچھ عرصہ پہلے ایک رپورٹ کی تھی سیالکوٹ سے، وہ بچہ فروٹ بیچتا تھا، یہ ریڈی ویڈی لگا کے نا، وہ چھابڑی، بلکہ ریڈی بھی نہیں کہنا چاہیے، وہ چھابڑی لگا کے تو اس کے اندر فروٹ بیچتا تھا. اس نے بورڈ میں ٹاپ کیا تھا. تو یہ بچہ ضرورت مند ہے اس وقت. یو ای ٹی میں میرٹ کے اوپر اس کا ایڈمیشن ہو چکا ہے، یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی پشاور کے اندر، اور اس کو مدد چاہیے. دیکھیں ندیم، میرے بھائی جو ہیں انہوں نے بھی یونیورسٹی آف انجینئرنگ پشاور سے انجینئرنگ کی تھی، اور میں الحمدللہ میرے دونوں بچے یونیورسٹی گوئنگ ہیں، اور میرے اب تھوڑی سی کہنا چاہیے بچہ تو بڑا والا میرا اب یونیورسٹی انشاءاللہ آخری ان کا سال ہے، کمپلیٹ کرنے والے ہیں. مجھے بہت خوشی ہوگی کیونکہ میں آئی ایم سو پراؤڈ آف فیصل کہ اس کے یونیورسٹی آف انجینئرنگ پشاور کے جو تعلیمی اخراجات ہیں وہ سب میں لینے کو تیار ہوں، اور میں اس کو تھرو آؤٹ سپورٹ کروں گی کہ یہ یونیورسٹی آف انجینئرنگ پشاور سے جب نکل کے ہمارا یہ جو ابھی سے قیمتی اثاثہ ہے، جس طرح سے یہ پاکستان کو کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے، میں چاہوں گی کہ اس کی حوصلہ افزائی کی جائے، اور آغاز اس کا میں اپنے جانب سے کر رہی ہوں. میرا بیٹا ہے رحم، ایک میرے لیے جیسے یہ بڑی اچھی آپ نے بات کی کہ جیسے آپ کا بیٹا ہے آپ کے لیے، ویسے ہی یہ فیصل آپ کا بیٹا ہے، لیکن میں چاہوں گا کمٹمنٹ کا لیول تھوڑا سا ایک سٹیپ آگے جائے. یہ بچہ چک درہ سے چلا ہے، آج ہمارے پاس اسٹوڈیو میں بیٹھا ہے. اگر آپ کمٹمنٹ دے رہی ہیں تو کمٹمنٹ تھوڑی سی اور بڑی کر کے دیجئے. آپ بنی گالا زیادہ دور نہیں ہے ہمارے آفس سے، تو میں اپنے آفس کے کولیگ اور رپورٹرز کو کہتا ہوں کہ اس کو لے کے آپ کے پاس آئے. آپ پھر اس کے وہ سر پہ وہ دستے شفقت بھی رکھیے اور کمٹمنٹ بھی دیجئے کہ جب تک انجینئرنگ کمپلیٹ نہیں کر لیتا کمپلیٹ ایکسپینڈیچر جو ہے وہ آپ اٹھائیں گے. ٹوٹلی جی، بالکل میں مور دین ہیپی. بنی گالا کے دروازے کھلے ہیں فیصل کے لیے، اور میں چاہوں گی کہ آ جائیں، ہمارے پاس آئیں. میں چاہوں گی میرے بیٹے سے بھی ملاقات کریں، میں پرسنلی ان کو انکریج کروں، اور بالکل کمٹمنٹ میری ہے، پوری کمٹمنٹ ہے. اور اگر بچہ آپ میرے پاس آج بھیجوا دیتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. ہم آج ہی اس کو سپورٹ بھی کریں گے، اور اس کو انشاءاللہ اس کے جو پہلے سال کا خرچہ ہے اس کے ساتھ روانہ بھی کریں گے. اور کمپلیٹ ایجوکیشن جب تک 5 ایئرز رحم کر نہیں لیتا آپ ایکسپینڈیچرز اٹھائیں گے خود سے، اپنی جیب سے. پرسنلی میرے اپنی جیب سے. یہ جیسے میں نے کہا کہ میرے بچوں کی اب کیونکہ پہلا بچہ میرا یونیورسٹی سے نکل گیا تو میرے اب obviously اخراجات تھوڑے سے کم ہو گئے ہیں، اور انشاءاللہ میں امید کروں گی کہ وہ اگلے سال سے نوکری پہ بھی لگ جائے. تو پورا جتنا اس کا جو شوق ہے، میں سن رہی ہوں کمپیوٹرز کا شوق ہے، جو بھی یو ای ٹی سے جو اس کو پلیس ملی ہے اس کا پورا جو تعلیمی خرچہ ہے، انجینئرنگ ڈگری جب تک یہ نہیں لیتا فیصل، یہ میری ذمہ داری ہے. اچھا، میں آپ کو ویری ویل ڈن کہتا ہوں، اور شاباشی آپ کی باقی کی جو ہے وہ آپ کو اس وقت دوں گا جب مجھے بنی گالا سے یا اپنے رپورٹر سے خبر مل جائے گی کہ آپ نے یہ کام کر دیا. میں اس بچے کو ابھی اپنے اسٹوڈیو سے، پروڈیوسر صاحب اس کو شاہ فیصل کو ابھی روانہ کریے بنی گالا. ریحام، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. ندیم ملک صاحب، میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ میرے سینئر بھی رہ چکے ہیں، کولیگ بھی رہ چکے ہیں، اور پہلی نظر میں نے ہمیشہ اپنے سٹاف کو بھی اور لوگوں کو بھی کہا کہ حالانکہ صرف سلام دعائی ہماری رہی، لیکن آپ کی یہ جو آپ نے کام زبردست کیا، کیونکہ اگر آپ آج متعارف نہ کرتے اس بچے کو تو مجھے بھی خیال نہ آتا. ہم اس قسم کی جو ہماری سٹوریز ہیں اور اس قسم کی جو ہماری ایکسلنس جو بچے ہیں یا ہمارے نوجوان جو پرفارم کریں، یہ آپ جیسے اینکرز کی بدولت ہمیں پتہ چلتا ہے. اینڈ آئی ایم گریٹفل ٹو یو. آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ رحام بی بی. طلال صاحب آپ آ رہے ہیں، شاہ فیصل جائیں گے بنی گالا، اور بنی گالا کی خبر ہم آپ کو 9 بجے کے خبر نامے میں دیں گے. ہمارے رپورٹرز پروڈیوسر صاحب ساتھ جائیں گے، وہ اپڈیٹ کریں گے. ہم اپنے آپ ٹاپک پہ واپس آ جائیں. جی، کراچی کے اوپر آج میٹنگز ہوئی ہیں. کور کمانڈر صاحب کی ملاقات گورنر سے، کور کمانڈر کی ملاقات ہوئی وہاں پر چیف منسٹر سے، اور یہاں جنرل راحیل شریف کی پرائم منسٹر آف پاکستان سے. آپ سے پہلے جاننا چاہتا ہوں کیا ڈسکس ہوا. سب سے پہلے تو جو آپ نے یہ بچے کی دکھایا، میں اس پہ 2-3 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم معاملات کو حکومتیں انسٹیٹیوٹس بنا لیں تو پھر آج تو یہ بچہ آپ کے پاس پہنچ گیا، اگر نہ پہنچتا تو شاید اس کی مدد نہ ہو سکتی. یہ دوسرا کیس ہے 2 ویکس 3 ویکس ٹائم میں. پہلا سیالکوٹ کا تھا اور وہ بیچارہ فروٹ بیچتا تھا، ٹاپ پرفارمر تھا. وہ بھی پنجاب میں انڈومنٹ فنڈ بنایا ہے جس میں کوئی اسے چینج نہیں کر سکتا. حکومت آئے یا جائے، کوئی بھی ہو، وہ 2 ارب سے زیادہ ہے.
آپ پرائز جو ہم نے رکھے ہیں ٹاپ پہ وہ کافی ہیں، پھر ان کی تعلیم، پھر انڈومنٹ، پھر انہیں باہر بچوں کو ذرا بھیجا جاتا ہے ان کی حوصلہ افزائی کے لیے، گارڈ آف آنر ایک ان کی عزت احترام کے لیے، یہ سی ایم صاحب نے سارے مراحل، اور ہم یہ میٹرک ایف اے دوسرے تمام پہ کرتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں ایک دوسروں کی جو اچھی چیزیں ہیں صوبوں کی، لڑائی کرتے رہتے ہیں، اگر کوئی اچھی ہیں تو وہ ایک دوسرے کی اڈاپٹ کرنی چاہیے، تاکہ انڈیویجولی پھر پتہ نہیں ہر کوئی شاید بچہ کی مدد نہ ہو سکے اگر انسٹیٹیوٹ بلڈ نہ ہو۔ اب آپ کی سوال کی جواب، ویسے میں انسٹیٹیوشنز پہ بتا دوں، میں خود وہاں انہی علاقوں کا پڑھا ہوں، میونسپلٹی کے اسکول سے، جسے کھوتی اسکول عرف عام میں کہتے ہیں، وہ آج تک ان کی حالت بدلی نہیں ہے۔ میری عمر اندازہ کر لیں کہ میں کس عمر میں پڑھا ہوں گا، تو آج بھی پنجاب کے ان اسکولوں میں اگر بہتری کی گنجائش ہوتی تو وہ ہو گئی ہوتی ہے، آپ لوگوں نے کی نہیں ہے۔ میں لڑائی نہیں اس پہ ڈالنا چاہتا، میرا ٹاپک اور ہے، لیکن اس میں ہم انویسٹ نہیں کر رہے ہیں۔ آنیسٹلی یہ صرف پنجاب نہیں، پورا پاکستان نہیں انویسٹ کر رہا، ہم سارے صوبے ذمہ دار ہیں اس کے، اپنے بچوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ میں بھی چاروں صوبے، میں بالکل ٹاپک پہ رہوں گا، جب آپ پروگرام کریں گے بالکل آن گراؤنڈ بھی آپ ہمیں لے کے جائیے گا، اور میں بھی بتاؤں گا کہ کیا ایڈ کیا ہے۔ تو ابھی کیونکہ یہ نہیں ہوگا، واپس ٹاپک پہ آ جائیں، اس پہ پروگرام ہی نکل جائے گا۔ یہ بتا دیں کہ آج راحیل شریف صاحب سے بھی افغانستان کے معاملے کو ابھی سائڈ پہ رکھیے، کراچی آپریشن کے اوپر وہاں پہ بھی میٹنگ چل رہی تھی، یہاں پہ بھی میٹنگ چل رہی تھی، کتنی کمٹمنٹ ہے فیڈرل گورنمنٹ کی اس کو آگے لے جانے پہ؟ دیکھیں، ایک تو بالکل کلیئر، آپ جو اس وقت کراچی میں جو فرق ہے وہی سی ایم ہیں، وہی گورنر ہیں، وہی ہمارے ادارے ہیں، لیکن جو فرق ہے وہ وفاقی حکومت ہے، جس کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ آج کراچی آپریشن کے نتائج پچھلے 12 سال سے بہتر آ رہے ہیں۔ آج ضرب عزم وہ پچھلے بہت سارے سالوں سے بہتر چل رہی ہے۔ اس میں سیاسی کمٹمنٹ، اور اس میں پرائم منسٹر اکیلے نہیں، تمام جماعتیں اس میں شامل ہیں، ایک ایک چیز اس کی وہ بڑی تمام جماعتیں آج جو گلہ کر رہی ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں، یہ ان کی، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، آپریشن پہ کوئی کمپرومائز۔ دیکھیں دو تین چیزیں، تحفظات جو ہیں ہم نے تو پی ٹی آئی کے بھی ایڈریس کیے تھے، حالانکہ یہ تو ہمیں گھسیٹ کر باہر نکالنے آئے تھے۔ پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں سندھ سینٹر کیوں ہے، پنجاب میں رانا مشہود کو پکڑیں، پنجاب میں ماڈل ٹاؤن والوں کو پکڑیں، رانا ثناء اللہ صاحب پہ ہاتھ ڈالیں، توقیر شاہ کو آپ نے ترقی دے کے باہر بھیج دیا، ان کو پکڑیں، وہ کہتے ہیں ہمیں پکڑی جا رہے ہیں وہاں سب۔ اچھا، میں اگر جواب مکمل، ایک تحفظات جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ہوں، بالکل سنیں گے، وہ کوئی گلہ بھی کریں گے، لیکن جس دائرے میں ہم رہ سکتے ہیں اس کے اندر ایم کیو ایم کے بھی ہم سن رہے ہیں، ہم نے پی ٹی آئی کے بھی سنے ہیں، اس معاملوں میں ہم ان کی بالکل کوئی تیز تند فکرات ہیں وہ بھی برداشت کریں گے۔ رہی بات کہ پنجاب میں ہونا چاہیے، کوئی ایسا آدمی اگر غلط، کوئی جو آپ نے نام لیا ہے یا نہیں لیا، اگر ادھر کھڑا ہے ہماری جماعت کے اندر، ہماری یہ جماعت نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم کسی کرپٹ آدمی پر اگر کوئی ادارہ ہاتھ ڈالے گا تو ہم اس کے پیچھے کھڑے نہیں ہوں گے۔ اگر ادارہ ہاتھ ڈالے گا خود نہیں پکڑیں گے؟ نہیں، اسد عمر صاحب، چلے میں خود نہیں، اسد صاحب سے بھی جواب لے لینا، یہ بڑی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں میرے ساتھ۔ پنجاب کے اوپر سارے لوگ کہتے ہیں، کوئی دشمنی نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں کہ زیادہ سندھ سینٹرک ہو گیا، یہاں پہ بھی تو گڑبڑ ہے، اس کو بھی سیدھا کریں، یہاں پہ بھی 4 بندے پکڑے۔ یہ پہلی بات ہوتی تھی جس کو ایم کیو ایم کو ہو رہا تھا نا، ایم کیو ایم کہہ رہی تھی صرف ہمارے ساتھ کیوں ہو رہا ہے، یہ تقریباً کئی ماہ پہلے یہ بالکل کلیئر ہو گیا تھا کہ پہلی وکٹ ایم کیو ایم ہے، دوسری وکٹ پیپلز پارٹی ہوگی، اور تیسری پنجاب پہ آئے گی۔ یہ بات یہ آپ دیکھ لیجیے گا، یہ بات ادھر سے پنجاب پہ بھی ہے۔ پہلی وکٹ ایم کیو ایم تھی، اڑائی کس نے؟ جنرل رحیل نے، جنرل صاحب، اور دوسری وکٹ اگر پیپلز پارٹی اڑائی کس نے؟ جنہوں نے ضرب عزم کیا، جن کے آئی ایس پی آر نے اناؤنس کیا پاکستان کو کہ ضرب عزم شروع ہو گیا ہے، جو آپریشنز وہاں پہ کر رہے ہیں، وکٹیں بھی وہی اڑا رہے ہیں، وکٹیں وہی اڑا رہے ہیں۔ آپ کی وکٹ کب اڑے گی؟ جو جب مرضی چاہے، وہ جب مرضی چاہے اڑا دیں، جب مرضی چاہے اڑا دیں۔ دیکھیں بات بہت سادہ، اگر ان کی وکٹ اڑنی چاہیے تو وکٹ آپ کی بھی اڑنی چاہیے، ضرور اڑائیں، کیونکہ دیکھیں یہ بیلنس رہنا چاہیے، صفائی کرنی ہے تو کراس دی بورڈ ہونی چاہیے۔ میں تو یہ کبھی بھی آپ مجھ سے آرگیومنٹ سنیں گے ہی نہیں، لیکن چوتھی وکٹ ہوتی نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کرکٹ میں 3 وکٹیں ہوتی ہیں۔ سر میں یہ آپ مجھ سے کبھی بھی آرگیومنٹ سنیں گے نہیں کہ سارے پاکستان کی صفائی کرو اور پی ٹی آئی کو چھوڑ دو، یہ آرگیومنٹ ہو نہیں سکتی نا۔ خود کرنا اگر یہ چاہتے، اگر یہ اپنی مرضی سے ہو رہا ہے، سر 6ٹھی باری ہے پنجاب میں، تیسری باری ہے وفاق کے اندر، کیوں نہیں کر رہے پنجاب میں؟ کیوں نہیں کر رہے؟ ایک بندہ 6 باریوں میں کوئی تو ہوگا جس نے کوئی کرپشن کی ہوگی یار، کوئی تو لیڈرشپ میں ایک بھی نہیں، سب اچھا ہے۔ سر میں ایک اور ٹی وی پروگرام میں خیال طلال بھی وہاں پہ تھے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے نبی کو بولنا پڑا کہ تمہارے صفوں کے اندر ٹھیک لوگ نہیں ہیں، لیکن مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے صفوں میں سب کلین ہیں۔ یہ وکٹ آپ کا خیال ہے کہ یہ بھی جنرل صاحب اڑائیں گے؟ آپ کا یہ اندیشہ ہے کہ یہ تیسری وکٹ انہوں نے اڑانی، یہ اندیشہ ہے کہ یقین ہے؟ ہوگا،
نہیں یہ تجزیہ ہے, مجھے تو کوئی نہیں پتا, مجھے نہیں پتا کہ وہ کیا پلان کریں. یہ ملک صاحب لیکن نیچرل پروگریشن جو ہے نا, یہ جرنلز وکٹ ہیں, اس وقت کیوں اب ہم اس کو اچھی باتیں ان کو دیتے ہیں؟ مشرف کی بھی ساتھ ساتھ بات کر رہے ہیں, سب کچھ آغاز وہاں سے ہوا, اس کرپشن کا بھی, اس دہشت گردی کا بھی. تو میرا خیال ہے سیاسی جو پارٹیاں ہیں, میں نے سب کو شامل کیا ہے, سب کو کریڈٹ دیں, سب اس میں شامل ہیں. غنی صاحب سے جواب لے لیں. غنی صاحب, آپ کی جماعت کے شکوے بڑے واضح ہیں. نام لے کر زرداری صاحب نے کہا کہ یہ انتقامی کارروائی ہے. اگر بیلنس ہوتا تو پنجاب میں انہوں نے نام لے کر کہا رانا مشہود کے کرتے, ماڈل ٹاؤن والوں پہ کرتے, اور کافی انہوں نے مثالیں, ایئر مارشل اصغر خان کیس کی مثال دے دی. اب بتائیے آپ کا سندھ کے حوالے سے شکوے ہیں کیا, اور پنجاب کیسے, نواز شریف صاحب اسے کیسے ایڈریس کریں, فیڈرل گورنمنٹ؟ دیکھیں ایک بات تو میں واضح کر دوں, ابھی شاید عمر نے, اسد نے کہی ہے یا پھر طلال نے کہی ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جو آپریشن ہو رہا ہے اس پر کسی قسم کا کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے, اور بالکل نہیں ہونا چاہیے, آؤٹ آف کویشچن ہے. یہ دہشت گردی ہمیں ختم کرنی چاہیے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس کے ساتھ ساتھ جو اور کام ہو رہے ہیں وہ بالکل عین قانون کے مطابق ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں. ملک صاحب, ہمارے اس معاشرے میں آپ روزانہ سنتے ہیں کہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز ہوتی ہیں, اور دہشت گردوں کی ہوتی ہیں, جرائم پیشہ لوگوں کی ہوتی ہیں, لیکن تمام قانون پسند, جمہوریت پسند لوگ اور جماعتیں جتنی ہیں وہ سب یہ کہتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے, مجرم وہ ہیں, کرائم انہوں نے کیا ہے, دہشت گرد وہ ہیں, لیکن ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ نہیں ہونی چاہیے, ان کے خلاف بھی کارروائیاں قانون کے مطابق ہونی چاہیے. یہ ہم سب کا موقف ہوتا ہے, اور یہ میرا خیال جائز بات ہے. اگر پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ بھئی جو ادارے کام کر رہے ہیں اگر وہ اپنے دائرے میں رہ کر کریں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. 3 مختلف ادارے اس وقت کام کر رہے ہیں, ایک نیب ہے, دوسرا FIA ہے, تیسرا رینجرز ہے. نیب ٹھیک ہے, آئینی اور قانونی طور پر حکومت کے ماتحت ادارہ نہیں ہے, لیکن نیب کو بھی اکراس دا بورڈ جو ہے سارے کام کرنے چاہیے. اور ٹھیک ہے, اگر ہمارے لوگوں کے خلاف شہادتیں ہیں, ان کے اوپر کرپشن کے الزامات ثابت ہونے کے کوئی ثبوت ان کے پاس موجود ہیں, بالکل ان کے خلاف کارروائی کریں. لیکن جب تاثر یہ جائے کہ سوائے سندھ کے باقی پورے ملک میں فرشتوں کی حکومتیں اور باقی جو لوگ بستے ہیں انہوں نے دنیا میں, اور جب سے اس دنیا میں پیدا میں کبھی کوئی غلط کام انہوں نے کیا ہی نہیں ہے, اور یہ صرف پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں جو ان کاموں میں ملوث ہوتے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اعتراض کرنے کا حق ہے کہ آپ یہ ہماری صرف کریکٹر ایسیزنیشن کیوں کرتے ہیں. ہمارے اندر برے لوگ ہیں, ہوں گے, انہوں نے جرائم کیے ہوں گے, ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اور لوگ ہیں ان کے خلاف بھی ہونی چاہیے. اور صرف لیکن آپ کے جو اعتراضات تھے جس میں آپ نے کہا مخدوم امین فہیم, یوسف رضا گیلانی, ڈاکٹر عاصم, چیف سیکرٹری سندھ قاسم ضیاء, اور پتہ نہیں لمبی لسٹ آپ نے گنوا دی, آپ سوچتے ہیں کہ نواز شریف صاحب یہ سارا کچھ کر بھی رہے ہیں اور وہ روک بھی سکتے ہیں؟ کیونکہ آپ, مجھے لگتا ہے کہ شکوہ غلط جگہ پہ کر رہے ہیں اور گنجائش بھی غلط جگہ سے مانگ رہے ہیں. ملک صاحب, جو بات آپ کہہ رہے ہیں نا, اگر یہ بات درست بھی ہو تو کم از کم پیپلز پارٹی یا میں جنرل راحل شریف سے یا کور کمانڈر سے یا کسی اور جنرل سے جا کر نہیں کہیں گے کہ آپ یہ کام مت کرو. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کور کمانڈر سے ملاقاتیں ہوئی ہیں, آپ کے چیف منسٹر کی آج ہی ملاقات تو دیکھیں کراچی سے, جناب کراچی میں ایک آپریشن ہو رہا ہے جس میں DG رینجرز کا ایک رول ہے, جس میں کور کمانڈر کا ایک رول ہے. اس آپریشن کے حوالے سے ملاقاتیں ہوتی ہیں. اگر ہمارے کچھ شکایت اس آپریشن کے تناظر میں ہوتا ہے تو ہمیں ان سے بات کرنی چاہیے. لیکن جس بات کا حوالہ آپ نے دیا ہے کہ اگر ہم نواز شریف صاحب سے کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ نہ کریں تو کیا وہ کر بھی رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں, تو میرا خیال ہے اگر وہ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں, ہمارے لیے شکایت کا دروازہ, گلا کا دروازہ وہی بنتا ہے جو ہم نے کیا ہے. یہ ان کی ذمہ داری ہے. میں ایک بریک لے لوں, کرتے ہیں نہیں کرتے, بریک لے لوں, میں لے لوں بریک سے واپسی پہ اسلام آباد میں دونوں اپنے مہمانوں سے پوچھوں گا کہ ایگزیکٹو پاورز جو ہیں جب آپ انیشیٹو نہ لیں اور طویل عرصہ تک ایک خلا والی کیفیت رہے تو وہ کوئی اور خلا پر کر دیتا ہے. ابھی مجھے یہی لگتا ہے کہ وہ ایگزیکٹو نے جو خلا چھوڑا ہوا تھا وہ کوئی اور جگہ لے چکا ہے. یہ نہیں کہ لے رہا ہے, لے چکا ہے, انیشیٹو کہیں اور جا چکا ہے. ایک بریک لے لیں, بریک سے واپسی پہ اسد صاحب سے بھی اور طلال صاحب سے بھی اس کا جواب دیں گے. ہمارے ساتھ جی. یہ آپ نے نعرے سنے ہیں, یہ لگا ہوگا آپ کو کہ شاید عمران خان کھڑے ہیں کنٹینر پہ اور پیچھے سے آوازیں لگا رہے ہیں PTI والے. اسد عمر صاحب بھی نہیں تھے, یہ یوسف رضا گیلانی تھے جو اس وقت دھرنے کے دنوں میں PMLN کے ساتھ کھڑے تھے. آج انہوں نے یہ نعرے لگائے. تو طلال چودھری صاحب, میں نے بریک جہاں سے لی تھی, میرا خیال ہے کہ آپ ایگزیکٹو پاورز کافی حد تک کسی اور کو دے چکے ہیں. دیکھیں ملک صاحب, میرا ایک اپنا پوائنٹ آف ویو ہے. اس ملک میں کوئی کام بھی, وہ کرپشن کا خاتمہ ہو, وہ دہشت گردی کا خاتمہ ہو, وہ دوسرا, وہ کوئی ادارہ اکیلا نہیں کر سکا جب تک کہ اس پر پولیٹیکل
پوری بیکنگ اس کے پیچھے نہ ہو. اس کرپشن کا آغاز, اس دہشت گردی کا آغاز اس مشرف دور میں ہوا. NRO ہوا تو اسی جرنل کے ہوتے ہوئے ہوا. اگر ان وہ کاف لیگ کرپشن خاتمے کا آغاز کس نے کیا؟ میں آتا ہوں اس پہ. اگر کاف لیگ ہو, اگر کوئی اور کنگز پارٹی ہو, وہ یہاں پر لوگوں کو معاف کر کے نیب سے چھڑا کر, میں تو آپ کو ایسا کیس بھی دیتا ہوں کہ 2002 کا الیکشن ہوا تو بندہ پہلے جیل میں تھا, وہ کسی اور پارٹی میں تھا, اسے جیل سے نیب سے نکال کے وہ کاف لیگ کا کینڈیڈیٹ بنا. آپ جانتے ہیں کہ یہاں 10 ووٹوں سے حکومت. طلال صاحب اتنی لمبی مثال کی ضرورت ہی نہیں. میں کہتا ہوں یہ جو 4 فوجی ادوار ہیں پاکستان کو 2 لخت کروانے میں اور یہاں خانہ جنگی کروانے میں ان کا ہی رول ہے. ٹھیک ہے, اب اگلی بات, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جو پولیٹیکل لیڈرشپ بھی نکلی ہے وہ انہی نرسریوں سے نکلی ہے. اب میں جب ڈسکس کرتا ہوں کہ ضرب عضب کس نے سٹارٹ کیا تو وہ میرے ساتھ بیٹھے ہیں اسد عمر صاحب, وہ کہتے ہیں کہ کہاں سے سٹارٹ ہوا. میں پوچھتا ہوں اینٹی کرپشن ڈرائیو کس نے سٹارٹ کی, اکاؤنٹیبلٹی, وہ بھی اسد صاحب بتائیں گے کس نے سٹارٹ کی. وہ آپ کا انیشیٹو کیوں نہیں ہے؟ دیکھیں نا, اب بات یہی ہے نا, اگر یہ سب کچھ ٹھیک ہو رہا تو کس دور میں ٹھیک ہو رہا؟ گو نواز گو کے نعرے لگ رہے ہیں, یوسف رضا گیلانی صاحب لگا وہ میرے کیوں لگ رہے ہیں؟ اسی لیے لگ رہے ہوں گے نا کہ بھی یہ ان کے انڈر سب کچھ ہو رہا ہے. یہ جو کرپشن کی ڈرائیو ہے, یہ دوسری ڈرائیو, اگر ہمیں پکارا جاتا ہے, آگے کہا جاتا ہے, غصہ کیا جاتا ہے, ناراضگی کا اظہار کیا جاتا ہے, اس کا مطلب ہے اور پکارا نہیں للکارا جا رہا ہے. ایک اگلی بات یہ ہے, دیکھیے میں اس ملک کی بہتری, ہمارے جو افواج کے سربراہ یا افواج ہے وہ بالکل نان کنٹروورشل رہنی چاہیے, وہ ہیرو رہنے چاہیے, کریڈٹ ملنا چاہیے, ہم جنگ لڑ رہے ہیں, مگر اس پاکستان میں اس وقت کی دہشت گردی ہو, کرپشن ہو, اس کے خاتمے میں پولیٹیشنز کا رول اور پرائم منسٹر کے رول کو آپ اگنور نہیں کر سکتے. اسد عمر صاحب دیکھیں, ایک تو کوئکلی کہہ دوں کہ یہ طلال نے کہہ دیا کہ مشرف صاحب کے وقت میں کرپشن کا آغاز ہوا. کرپشن ضرور ہوئی ہوگی ان کے وقت میں, لیکن 90 کی دہائی کی سیاست جس نے پاکستان میں دیکھی ہو اور ہوش روا کرپشن دیکھی ہو, آغاز اس وقت سے نہیں ہوا تھا. لیکن جو بات کر رہے ہیں, دیکھیں ہم بھی یہ چاہتے ہیں, ملک کا آئین بھی یہ کہتا ہے, جمہوریت کا تقاضا بھی یہ ہے, عوام کی پکار بھی یہ ہے کہ پولیٹیکل لیڈرشپ جن کو ہم نے ووٹ ڈال کے ہاؤس کے اندر بھیجا, حکومتوں کے اندر بھیجا, وہ یہ کام کریں. اس میں تو کوئی شک ہی نہیں. اصل بات تو یہ ہے کہ وہ ویکیوم چھوڑا جا رہا ہے. آپ سافٹ کو کسے کہتے ہیں اسد صاحب؟ نہیں, میں زیادہ مشکل باتیں ہو رہی ہیں. سافٹ کو کسے کہتے ہیں؟ آپ کی ایگزیکٹو پاورز کون ایکسرسائز کر رہا ہے؟ سر پاور جو ہے نا وہ کبھی ویکیوم رہتا ہی نہیں اس کے اندر. آپ جہاں ویکیوم چھوڑیں گے وہ بھر جاتا ہے. ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ اور گورنمنٹ جو ہے اس وقت وہ ویکیوم چھوڑ رہی ہے اور وہ ویکیوم بھرتا جا رہا ہے. وہ فارن پالیسی کے اندر ہو, وہ اینٹی کرپشن کے اندر ہو, وہ انٹرنل سیکیورٹی کے اندر ہو, وہ کورٹ سسٹم کے اندر ہو, وہ ویکیوم کیونکہ پولیٹیکل لیڈرشپ وہ رول نہیں پلے کر رہی ہے. 2 سال نہیں کر رہی ہے, نہیں کرنا چاہتی, کیونکہ اکاؤنٹیبلٹی کا ایشو یہ ہے کہ 5 سال ہم روتے رہے تھے پیپلز پارٹی کے دور میں کہ آگے چلیے, نہیں کچھ کیا. آج پھر وہی صورت تھی. میرے خیال میں نیب کر رہی ہے, FIA کر رہی ہے, لیکن پیچھے سے کھینچ کوئی اور ہے. کھینچے گا بھائی جب آپ نہیں کریں گے. میرے خیال میں کرنا چاہتے ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, کرنا چاہتی ہیں کیونکہ اپنا خدشہ ہے. لیکن یہ تو میں خیال اپنا بتا رہا ہوں نا, جو نظر آ رہے ہیں ہمیں سامنے. 2.25 سال ہو گئے حکومت کو. مجھے فیڈرل گورنمنٹ کا اینٹی کرپشن کا کوئی سیریس انیشیٹو مجھے ایک بتا دیں, کوئی ایک بندہ کوئی اریسٹ ہوا ہو. جو زرداری صاحب نے سٹیٹمنٹ دی تھی اس میں انہوں نے رانا مشہود اور ماڈل ٹاؤن کا خاص طور پر ذکر کیا تھا, ایئر مارشل اصغر خان کے کیس کا ذکر کیا تھا. یہ تو پھر رائپ کیسز آپ کے ہاتھ میں. میں تو ہر ایک جگہ پہ بات ہی کرتا ہوں کہ یہ تو باقی چیزیں تو انویسٹیگیشن ہونی ہے نا. ایک 25 سال پرانا کیس, اظہر خان کیس, جہاں پہ جس نے پیسے کھلائے آئین توڑا وہ بھی قبول کر رہا ہے, جس کو پیسے ملے وہ بھی قبول کر رہے ہیں. سپریم کورٹ کی ججمنٹ آ چکی ہے, 2.25 سال سے وفاقی حکومت کی کورٹ میں پڑی ہوئی ہے, بال کر کیا رہے ہیں. طلال میرا خیال ہے کہ اس پہ جب ڈیسیژن ہوا تھا اس وقت ہماری حکومت بھی نہیں تھی. ڈیسیژن تو ہو چکا ہے نا, بالکل. اس وقت ہماری حکومت بھی بار ریویو بھی اس میں گئے ہیں اس میں, اور اس پہ بالکل انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے سب کو. مگر ایک بات, فیڈرل گورنمنٹ کو ڈائریکشن ہے, بالکل میں نے وہی بالکل ہونا چاہیے, یہ ہو رہا ہے ایک بات. لیکن یہ ہماری پارٹیوں کو چھتر چھایا نہیں بننا چاہیے ان کرپٹس پہ. ایک دن آپ اسے چور کہیں, اگلے دن 7 پریس کانفرنس بٹھا کے کہیں گے یہ نیک ہو گیا ہے. آج جن کو یہ چور کہتے ہیں, مجھے ایک ابھی آن ایئر بتائیں, کیا فیصل واڈا کی کیا ریپوٹیشن ہے کراچی میں؟ کیا عبدالعلیم خان کی لاہور میں ریپوٹیشن کیا ہے؟ آپ کمال کرتے ہیں, آپ پھر ٹکٹ دے دیتے ہیں, پھر جنرل سیکرٹری بنا دیتے ہیں, پھر وہ کہتے ہیں اس کو نہ ہاتھ لگانا.
آپ دیکھیے یہ ذمہ داری دونوں سائڈوں پہ ہے. آپ کو 200 300 500% سپورٹ کرتا ہوں. آپ کا نیب ادارہ ہے فیڈرل گورنمنٹ کا, آپ دونوں کو پکڑ کے سزا کیوں نہیں دیتے؟ بالکل یہ بات, یہ ایک بات بالکل آپ کی ایک سائڈ آپ نے بتا دی نا. کیا میری آپ میرے پہ کہہ رہے ہیں کہ یہ رانا مشہود کیوں بیٹھا ہے, فلاں کیوں بیٹھا ہے؟ ان کی کوئی ذمہ داری نہیں. یہ روز ہمیں لیکچر دیتے ہیں. کیا عبدالعلیم خان نے 7.6 ارب, مجھے تو ٹریلین بلین کا بھی پورا فرق نہیں پتا, غریبا وہ کس نے دیے؟ تو سر جی پکڑے کیا نام ہے فیصل, میں وہی, لیکن ان کا بھی ذمہ داری ہے کہ اپنے ساتھ بٹھا کر اور یہ بھی بتائیں کہ کیا فیصل واڈا اور یہ کرپٹ ہیں کہ نہیں. اسد عمر سے میں سن سکتا ہوں, اسد عمر صاحب بھی کرپٹ ہیں. نو, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بات ٹھیک ہے. بتائیں فیصل واڈا کی کیا رہتا ہے. ٹھیک ہے جی, اب میں جواب دے دوں جی. ہمارا ایک نظام ہے حکومت کا, اس میں ادارے ہیں, ان کے پاس اختیارات ہوتے ہیں. خیبر پختونخوا کے اندر ہمارے پاس اختیارات ہیں. ہم نے احتساب کمیشن بنایا, وہ بنے ہوئے کچھ مہینے ہوئے ہیں. ہم نے سٹنگ ایم پی اے کے باپ کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیا, ہم نے سٹنگ منسٹر کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیا, اپنے بندوں کو. جہاں ہمارے پاس اختیار ہے ہم یہ کرتے ہیں. پنجاب میں میری حکومت نہیں ہے, وفاق میں میری حکومت نہیں ہے, سندھ میں میری حکومت نہیں ہے. جو پی ٹی آئی کا کرپٹ آدمی ان کو نظر آتا ہے, اتنے وثوق سے کہہ رہے ہیں, ٹی وی کے سامنے کہہ رہے ہیں, اگر وہ کرپٹ ہے اس پہ ایکشن کیوں نہیں لے رہے ہیں؟ اگر اسد عمر چور ہے تو اسد عمر کے اوپر اٹھا کے جیل میں کیوں نہیں پھینکتے ہیں؟ اگر ان کے پاس ثبوت ہیں تو فیصل واڈا کوئی بات نہیں, توڑ دیں اس کو, غصے میں ایسے ہو جاتا ہے. فیصل واڈا, علیم خان, اسد عمر جو بھی ہے, آدھے سوال کا جواب میں اسد عمر سے سننا چاہتا ہوں. کیا فیصل واڈا کرپٹ, اس کی ریپوٹیشن کیا ہے؟ اور عبدالعلیم یہ بھی تو بتا دینا, اپنا حصے کا میں کام کروں گا. یہ اپنی پارٹی میں کیا ان کے خلاف آواز اٹھائیں گے؟ الزام تو آپ نے لگایا نا, 7 کتنے ارب. میں نے کہا کیا یہ اپنی پارٹی میں اس کے لیے کام کریں گے؟ حکومت میں ان کے خلاف بات کروں گا. چلیں کریں جی. قانون امپلیمنٹ کرنا, سب جواب سنیں نا. قانون امپلیمنٹ کرنا ان کا کام ہے, میرا نہیں ہے. ان کا بہانہ سنیں آپ. بہانہ کیا ہے کہ کیونکہ ان کے خلاف یہ بات نہیں کر رہے ہیں اس لیے میں چور کو نہیں پکڑا. یہ کوئی ماننے والی بات ہے؟ کوئی سر پورا پاکستان, مجھے کمپلیٹ کرنے دیں. سارا پاکستان صرف ایک تماشا دیکھ رہا ہے. آپ کیونکہ آپ کے پاس چور بیٹھے ہوئے, سندھ میں چور بیٹھے ہوئے, آپ کو پتا ہے کہ اگر میں نے پی ٹی آئی والے کو پکڑا تو کل میری باری آئے گی, اس لیے نہ پی ٹی آئی کے چور کو پکڑتے ہیں, نہ آپ مسلم لیگ نون کے چور کو پکڑتے ہیں, نہ آپ پیپلز پارٹی کے چور کو پکڑتے ہیں. آپ کا کام, میں آپ کے سامنے بیٹھ کے کہہ رہا ہوں, جو پی ٹی آئی کا چور ہے بشمول اسد عمر کے, اٹھا کے پھینکے جیل کے اندر. یہ بات نہیں ہے, یہ ہمت دکھائیں نا جی, چیلنج کر رہے ہیں, ہمت دکھائیں. حاضر ہیں مالک صاحب, یہی معاملہ ہے. چور کو چور کہنے سے ڈر رہے ہیں. فیصل واڈا کیا اس کی ریپوٹیشن, ایک بار منہ پہ کہنا. اگر میں آپ کی جگہ پہ ہوتا اور میرے پاس قانون کا اختیار ہوتا اور مجھے پتا ہوتا ہے کہ فیصل واڈا چور ہے تو وہ جیل میں ہوتا, جیل میں ہوتا. میں ان سے نہ کہتا کہ آپ کو ایک پارٹی جس کی ڈرائیو ہی یہ ہو کہ چور, ڈاکو, لٹیرے کھا گئے فلانا, آپ ان کو ساتھ بٹھا کر ٹکٹ دیں, آپ ان کو بٹھا کر. سوال سادہ یہ ہے, پکڑ کیوں نہیں رہے ان کو؟ پکڑ کیوں نہیں رہے؟ اسد صاحب چور تو کہہ رہے ہیں. سعید غنی صاحب کی طرف بھی. سعید غنی صاحب, آپ کی جماعت نے میرے خیال میں زیادہ ڈائریکٹ سٹیٹمنٹ جاری کی تھی, نام لے کر ان کو نواز شریف صاحب کو چیلنج دیا تھا کہ اگر سندھ میں آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سارا کچھ مخدوم و معین فہیم بیمار آدمی ہے, ان کا بھی نظر آیا, آپ کو یوسف رضا گیلانی کا آیا, تو پھر پنجاب میں یہ لوگ کیوں نہیں نظر آئے؟ میرے خیال میں ڈائریکٹ آپ سے میں سننا چاہوں گا, پنجاب میں کرپشن کے خلاف کیوں کارروائی نہیں ہوئی, کیوں ماڈل ٹاؤن کے واقعے میں ملوث لوگوں کو نہیں پکڑا گیا؟ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, یہ تو اگر آپ تاریخ اٹھا لیں ہماری کوئی 25 30 40 سال کی, تو یہ سارے جو احتساب کے تماشے ہوتے ہیں یا جو سزائیں ہوتی ہیں, یہ صرف لگتا ہے پیپلز پارٹی کے لیے ہیں, باقی کسی اور جماعت نے بھگتا ہی نہیں کبھی اس کو. کرپشن کے الزامات ہم پہ بھی لگے, نواز شریف صاحب پہ بھی لگے, دیگر جماعتوں پہ بھی لگے, لیکن جیلوں میں صرف ہم رہے, عدالتوں میں صرف ہم گئے, اور عدالتوں سے بری ہونے کے باوجود بھی ہم ان الزامات سے نہیں جانا بھی چھڑا سکے, اور آج بھی ہم پر وہ الزامات ہیں. باوجود اس حقیقت کے کہ سیف الرحمان نے معافی مانگی کہ میں نے غلط کیا, نواز شریف صاحب نے خود کہا کہ یہ مقدمات ہم نے اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ ان کے خلاف بنائے تھے. مطلب ان 2 شہادتوں سے بڑھ کے تو کوئی بات نہیں ہو سکتی ہے, لیکن پھر بھی ہم ان الزامات سے جان نہیں چھڑا سکے ہیں. یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ شاید یہاں پر جو طاقتور حلقے ہیں یا عدالتیں ہیں, پیپلز پارٹی کسی بھی طرح ان کو یا تو وہ ڈائجسٹ نہیں کر پا رہے ہیں, یا سعید غنی صاحب, طاقتور حلقوں سے جب آپ شکایت کرتے ہیں تو میں آپ سے ایک یہاں سوال پوچھنا چاہتا ہوں. یہ ملک قیوم صاحب تھے, پاکستان کے ایک بڑے اہم اٹارنی جنرل تھے,
انہوں نے کوٹیکنا اور ایس جی ایس کے کیس میں بی بی کو سزائیں دی, پھر ان کی وہ کیسز اور ٹیپیں شہباز صاحب سے شاید گفتگو کی تھی, منظر عام پر آ گئیں, ان کی چھٹی بھی ہوئی, جج سے بھی گئے, پھر آپ نے ان کو اٹارنی جنرل بنا دیا, پھر آپ کے وہ کیسز کا خط لکھے انہوں نے وڈرا بھی کروا لیا. یہ سارا کچھ پاکستان میں آپ دونوں جماعتوں نے خود سے اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماری, اس میں باہر سے بلانا نہیں پڑا. تھوڑا سا آپ کو کریکٹ کر لوں, ان کو اٹارنی جنرل پیپلز پارٹی کی حکومت نے نہیں لگایا تھا, وہ جنرل مشرف کے ہماری حکومت سے پہلے لگائے ہوئے اٹارنی جنرل تھے. ہم پہ آپ یہ الزام ضرور لگا سکتے ہیں کہ ہم نے ان کو تھوڑا کنٹینیو ضرور سوئس کورٹس کے مقدمات کے خاتمے کے لیے خط کس نے لکھا تھا, بتائیں گے؟ اچھا سن تو لینا, میں جو آپ سے عرض کر رہا ہوں, لگایا جنرل مشرف نے تھا. یہ المیہ ہے ہماری سیاست کا. اگر آپ کو پتا ہو سارے لوگوں کو کہ ہم نے کرپٹ لوگوں پہ ہاتھ ڈالنا ہے, تو جیسے یہ کہہ رہے ہیں نا کہ اپنی صفوں میں گھسنے ہی نہ دیں. جی جی بات کریے آپ. ملک صاحب, ایک تو آپ بڑی مشکل سے میری طرف آئیں, ذرا 2 منٹ مجھے سکون سے سن لیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ جسٹس قیوم نے جس کیس کا آپ نے خود حوالہ دیا, وہ ایگزیکٹلی وہی سارا کیس سوئٹزرلینڈ میں بھی تھا جو یہاں پر چلا تھا, جس میں سزائیں دی گئی تھی آصف صاحب کو, محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کو, شہباز شریف اور سیف الرحمان کے کہنے پہ, جس کو سپریم کورٹ نے انڈو کر دیا تھا. یہ ہماری خواہش تھی کہ وہ سارے مقدمات کے متعلق جو خط ہے وہ جج لکھے جس نے خود ہمیں اس میں سزائیں دی تھیں, اور اس کے بعد اس کو فارغ کر دیا گیا تھا. وہ اس نے کنٹینیو فردر نہیں کیا, جنرل مشرف کی وجہ سے ہمارے پاس تھا, ہم نے اس کو نہیں لگایا تھا. دوسری میں گزارش آپ سے یہ کروں کہ دیکھیں پی ٹی آئی کے ہمارے دوست بہت اچھے ہیں, اس تفصیل میں گیا تو پروگرام نکل جائے گا. مجھے بریک لے لیں, بریک قریب آ گیا, بریک لے لیں, بریک سے واپسی کرتے ہیں, ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. اسد عمر صاحب, 4-5 منٹ ٹوٹل ہیں ہمارے پاس. جس جگہ پہ آج کھڑے ہیں پوری پاکستانی قوم یہی چاہے گی کہ جنرل صاحب اپنا بہت اچھا کام ضرب ازبلا کر رہے ہیں, وہ جاری رکھیں اور اپنا ہی کام کریں, باقی دوسری طرف نہ سوچیں کہ ہم نے کوئی ملٹری ٹیک اوور کرنا ہے. پاکستان اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. لیکن سویلین سائڈ, گورننس کے ایشوز, ایگزیکٹو پاورز, وہ کیسے ایکسرسائز کریں؟ دیکھیں جی, بات بہت سادہ سی ہے. پاکستان کے عوام جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں, جو مرضی اب کہانیاں سناتے ہیں, لوگوں کو نظر آ رہا ہے لوگ پیسہ ہڑپ کر رہے ہیں, اربوں روپے کھایا جا رہا ہے, لوگ رکشوں سے موٹر سائیکلوں سے شروع ہو کے ارب پتی بن گئے. ایک بندہ نہیں پکڑا جا رہا, ساتھ اس کے رزلٹ کیا نکل رہا ہے, 45% آج ڈیزل کے اوپر جی ایس ٹی لگا ہوا ہے, 45% جی ایس ٹی. بجلی کی قیمتیں دگنی ہوئی, کیا کریں جی, آئی ایم ایف کو پیسے واپس دینے. یہ ایک سیاسی پارٹی کی بات نہیں ہے, کسی طریقے سے قوم اب یہ بہانے سننے کو نہیں تیار ہے. آپ کو, مجھے, طلال چودھری کو اور ہم جیسے اور لوگوں کو آئین کی بہت فکر ہے. ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ جب آئین ٹوٹتا ہے تو اس سے نقصانات کیا ہوتے ہیں, مضمرات کیا ہوتے ہیں, وہ ملک کے لیے اچھا نہیں ہے. لوگ جن کی زندگی اس وقت مشکل ہوئی ہوئی نا, وہ بہانے نہیں سننا چاہتے. جو بھی احتساب کرے گا, احتساب, عوام اس کے پیچھے کھڑی ہو جائے گی, لوگ ویلکم کریں گے. ایک تو یہ ویلکم آپ کو بھی ہو سکتا ہے اگر آپ انیشیٹو لیں. بالکل. ایک تو پیٹرول پہ میں کہہ دوں کہ پورے آپ کے اس ارد گرد کے علاقے میں پاکستان سب سے کم ہے. دنیا میں سب سے زیادہ جو نیچے تک پہنچائی گئی وہ ادھر. اس پہ بھی بحث کسی دن اگلی بار. اسد صاحب نے ایک بات کی, یہ کب ہوگا جب ہماری اپوزیشن ایشوز پر بھائی ہمارا گریبان کھینچے گی. وہ باہر بیٹھی ہو ادھر, وہ کہے اس دن تک نہیں اٹھیں گے جب تک تعلیم کا یہ ٹھیک نہیں ہوگا, صحت کا یہ ٹھیک نہیں ہوگا, یہ 5 لوگ کرپٹ تھے جن لوگوں نے اتنے کھائے ہیں, ان کو کیوں نہیں پکڑو. ہمارے ساتھ تو ہماری اپوزیشن جو ہے اس نے کبھی عوام کے ایشوز, اس سسٹم کو ٹھیک کرنے کے ایشوز پہ کبھی آئی نہیں. فیروز قادری تو ماڈل ٹاؤن کے دھرنے کے لیے آئے تھے, کہتے تھے میں ماڈل ٹاؤن کے نہیں, وہ بھی کسی اور کے لیے آئے ہیں, اور بعد میں وہ اس میں کبھی پیش ہونے کی انہوں نے کبھی مہربانی بھی نہیں کی. ان کے گھر پہ بھی نوٹس دیا, نہیں ان کے گھر پہ بھی نوٹس دیا, اخبار اشتہار دیا کہ خدا کا واسطہ آ کے پیش ہو. اکاؤنٹیبلٹی نہیں کرنی. نہیں, بات یہ اکاؤنٹیبلٹی اور دوسری تمام چیزیں. اور ایک میں آپ کو, کوئی عوام کو آپ کا میڈیا اب اتنا وائبرنٹ ہر ایک گھر میں پہنچتا ہے. کیا بنا کاف لیگ کا؟ پیپلز پارٹی کو سزا کس بات کی ملی؟ اسی بات کی کہ یہ کرپشن کی داستانوں کی ملی. اور اگر ہم اس کو پورا نہیں کریں گے, اگر ہم اسے امپلیمنٹ نہیں کریں گے, اس کے لیے کام نہیں کریں گے, ہمیں سزا ملے گی. داستانیں آپ صرف پیپلز پارٹی سے کیوں جوڑتے ہیں؟ میں پچھلے دوروں کی بات کر رہا ہوں نا, کہ اگر سزا, اور اگر ہم نہیں کریں گے اور ادھر ایسی کوئی داستان ہوگی. سعید غنی صاحب, یہ داستان آپ سے جوڑتے ہیں, جبکہ میرا خیال یہ ہے کہ یہ داستان پنجاب میں جانے والی ہے. یہ مانے یا نہ مانے, لیکن وہ فیز آنے والا ہے. آ رہی ہے. ملک صاحب, ایک تو میں تھوڑی سی کریکشن کر دوں. آپ نے بالکل درست کہا کہ ضرب عزم جو ہے اس وقت ہمارے پاک فوج نے شروع کی,
لیکن اس سے پہلے 17 علاقے پاکستان کے ہم نے دہشت گردوں سے آزاد کرائے جو شاید لوگوں کو نہیں پتہ ہوں گے. 18 تھے ٹوٹل, 17 ہم نے چھڑوائے. 18واں جو شمالی وزیرستان تھا وہاں پر بھی کیانی صاحب نے ڈیلے کیا. پیپلز پارٹی کی حکومت اس وقت بھی کہہ رہی تھی کہ آپریشن ہونا چاہیے. تو یہ میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا جہاں میں حق کریڈٹ جانا چاہیے اس کو دینا بھی شروع کریں. دوسری جو یہ کہہ رہے ہیں کہ کرپشن کی داستانیں تھیں, میرے بھائی اگر آپ کے پیچھے بھی پورا یہ جنگ جو گروپ لگ جائے, افتخار چودھری کو دوبارہ چیف جسٹس بنا کے بٹھا دو, اور ہم بھی جو ہے وہ اخبار میں اشتہار دے کے نون لیگ کے خلاف لوگوں سے مظاہرے کرائیں, آپ کے لوگوں پہ حملے کروائیں, تو شاید اسی قسم کا ماحول آپ کے خلاف بھی بن جائے گا. یہ اچھی خوش قسمتی آپ کی ہے کہ افتخار چودھری نہیں ہے, میڈیا ٹرائل نہیں ہے, اور بڑی آسائشیں ہیں, اور پیٹرول جو ہے ہمارے وقت میں $140 کا تھا, اب $40 کا ہو گیا ہے. یہ بڑی خوش قسمتیاں ہیں آپ کی, اور اس ملک کی چیزیں کچھ ٹھیک ہو رہی ہیں. اس میں میرا خیال ہے کہ زیادہ قصور ہمیں دینا بھی مناسب نہیں ہے, اور جہاں سے زیادتیاں ہوئی اس کو بھی کہیں کہ تسلیم کر لینا چاہیے. ون لائنر کچھ کہنا چاہیں گے طلال صاحب اور اسد صاحب؟ سر کوئی یہ احتساب کا عمل رک نہیں سکتا, ہونا ہے, لوگوں نے کیفر کردار پہ پہنچنا ہے. صرف سوال یہ رہ گیا کون کرے گا. نہ یہ رکے گا, نہ یہ آپریشنز والا کام, نہ یہ احتساب والا کام, بالکل نہیں رکے گا. یہ ہماری پالیسی ہے, لیکن کسی سے زیادتی نہیں ہوگی. ہر ایک کے اگر تحفظات ہوگے سنیں گے, اور انشاءاللہ تعالی آپ اگر ٹرانسپیرنسی آج زیادہ پاکستان کو صاف شفاف قرار دے رہی ہے, اگر اکانومی اوپر جا رہی ہے تو کچھ تو ہم نے کیا ہے. طلال صاحب, اسد عمر صاحب, سعید غنی صاحب, سب کا شکریہ. اور فیصل نوجوان ہم نے لیا تھا, اس کا بھی بہت شکریہ آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ رہنے کے لیے. آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, خدا حافظ.